अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अबूबकर है और आज की पॉडकास्ट का टॉपिक बड़ा ही स्पेशल है और गेस्ट भी बड़े स्पेशल हैं। हमारे पास हमारे स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ीशान। डॉक्टर ज़ीशान ने निश्तर मेडिकल कॉलेज से MBBS किया है, उसके बाद USA से अपनी रेजिडेंसी ट्रेनिंग की है साइकाइट्री में और हार्वर्ड से उनकी फेलोशिप है चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकाइट्री में। डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। बहुत शुक्रिया, बहुत इंट्रोडक्शन का। सो हैप्पी टू बी। आज का टॉपिक जो है हमारा वो इम्तहानात, कामयाबी का मायार या ज़िंदगी की जंग। हम चाहेंगे कि इसके बारे में आपकी जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो आप हमें दें ताकि बच्चों का फ़ायदा हो सके। पहली बात, बहुत शुक्रिया। इतना अहम टॉपिक है क्योंकि इसमें दो चीज़ें बहुत ज़रूरी समझने की है। एक तो कामयाबी और एक खुशी। बाज़ दफ़ा हमारे कल्चर में हमने अपनी खुशी का सारे दारो मदार वो कामयाबी के ऊपर बना लिया होता है। तो इसलिए अक्सर औक़ात देखा ये गया है कि हम जब भी बच्चा कोई छोटा सा, उसके नंबर अच्छे आते हैं मैट्रिक में, FSC में, पूरे मोहल्ले में, पूरे जनाब उसमें शहर में चर्चा हो रहा होता है, लोग ऐलान करवा रहे होते हैं जी मेरे बच्चे के इतने अच्छे नंबर आ गए। लेकिन अगर एक बच्चा जो है वो किसी वजह से स्ट्रगल कर रहा है, उदास है, परेशान है, नाकाम है, ये कहना चाह रहा है कि मुझे चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो वालिदैन उसको सुनने की बजाय उसको बिल्कुल फ़ौरन जो है ठीक करने के उसमें चले जाते हैं। क्योंकि हमारे जहन में ये होता है कि हमारा बच्चा जितना अच्छे नंबर लाएगा उतना वो कामयाब होगा, उतनी ज़्यादा उसको खुशी होगी। तो जिसकी वजह से आजकल हम काफ़ी मसाइल देख रहे हैं कि जब बच्चे को वो कामयाबी नहीं मिल पाती जिसके ऊपर सारी उसकी खुशी का दारो मदार हो जाता है, तो बच्चा बिल्कुल टूट जाता है। डॉक्टर साहब, अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इस सवाल का जवाब मुझे हाँ या ना में चाहिए। ज़रूर। राइट, आप सिर्फ हाँ या ना कहेंगे। बहुत से वालिदैन कहते हैं कि हमने भी बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजारी है, तो चूँकि हम इस चीज़ से गुजरे थे तो आप भी इस चीज़ से गुजरे। वालिदैन के साथ साथ अगर मैं ताल्लुक़ मेडिकल कॉलेज से है, मैंने अपनी पूरी तालीम वहाँ की, मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो जो हमारे सुपरवाइज़र होते हैं वो भी ये कहते हैं कि चूँकि आज से 20 साल पहले हमने ये किया था तो आप भी ये करें। तो आप इस बारे में सिर्फ हाँ या ना में जवाब दें कि या इस सोच दुरुस्त है या गलत है? ये गलत सोच है। ओके। तो क्या हम अपने टीचर्स जो हैं, अपने ट्रेनिंग्स को, वालिदैन जो है अपने बच्चों को क्या ऐसा कह सकते हैं कहने की बजाय ताकि मुस्बित जो है ना रवैये जो है ना वो निशानुमा पाएं? जी, मैं उसमें थोड़ा सा आपको, क्योंकि सवाल आपने मुझे फंसा लिया था हाँ और ना में, तो थोड़ा सा मैं टाइम मिला है तो मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मैं फैसलाबाद में एक जगह इसी तरह प्रेजेंटेशन दे रहा था, तो किसी ने इसी तरह से मुझसे सवाल पूछा, डॉक्टर ज़ीशान कभी आपको मार पड़ी है कि नहीं पड़ी? अब मारें तो बहुत पड़ी हूँ, बताऊँगा तो नहीं क्यों पड़ी, और आपसे गुजारिश है पूछेगा भी नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें राज में ही रहनी चाहिए। तो उन्होंने बताया कि जब आपको मारें पड़ी हैं तो आप क्यों अब ये बता रहे हैं कि भाई मार पीट ठीक नहीं है, बच्चों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। वो तो कहते हैं जी बच्चों को जब तक दो ना लगाएं और खींच के ना लगाएं बच्चा ठीक नहीं होता। और वो बताते हैं जी हमें भी मारें पड़ी हैं, देखें हम कामयाब हैं। तो मैंने उनसे सवाल ये किया कि देखें, मैंने उनसे पूछा ऑडियंस में कि आपके वालिदैन में से कभी किसी ने पैंट शर्ट पहनी है? तो काफ़ी लोगों ने हाथ खड़ा किया, नहीं पहनी। मैंने कहा जी आपके वालिदैन ने, कितने ऐसे लोग हैं कि जिनके वालिदैन ने कभी जहाज़ में सफ़र नहीं किया? काफ़ी लोगों ने हाथ खड़ा किया। मैंने कहा कितने ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने जो है कभी बर्गर या पिज़्ज़ा नहीं खाया? काफ़ी लोगों ने हाथ खड़ा किया। मैं कहा जब आपके वालिदैन ने वो नहीं किया तो आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने सीखा है कि भाई अब वक्त, मिसाल के तौर पर मेरा ताल्लुक झंग से है, वालिद वो धोती पहनते हैं। अब मैं अगर धोती पहन के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाऊँ और मैं आगे उनको बताऊं जी मैं साइकाइट्री पढ़ रहा हूं, तो कहेंगे हाँ आपने सही शोबा चुना। तो वक्त के साथ मैंने ये सीखा है कि हालांकि मेरे वालिदैन ने उन्होंने कभी टाई नहीं पहनी, उन्होंने कभी शर्ट नहीं पहनी। मैं तो आजकल ब्रांड चीज़ें पहनता हूँ क्योंकि मैंने ये सीखा है कि वक्त के साथ आप बदलते हो। मैं यहाँ पर आपको हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक कौल शेयर करना चाहूँगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, We should not raise our kids the way we are being raised.
because our kids are born for a different time and a different generation. مطلب ہمارے بچے جو ہیں آج کل کے وہ ایک مختلف زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، تو ان کی تربیت بھی اسی زمانے کے لحاظ سے ہی ہونی چاہیے. بالکل صحیح آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا ہے. بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں، بلکہ ہمیں بھی اور ہمارے فرینڈس کو بھی کچھ کمپلین رہی ہے کہ آج کل کے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ دے آر فورسڈ ٹو ڈو، لائک والدین اپنی خواہشات جو وہ پوری نہیں کر سکے وہ بچوں پر مسلط کر دیتے ہیں. تو کیا یہ رویہ درست ہے، اور اگر یہ ہم نہ کریں تو وہ لائک اس کو اوائڈ کیسے کر سکتے ہیں، بہتر انداز میں کیسے ڈیل کر سکتے ہیں بچوں کو؟ سادہ جواب تو یہ بالکل غلط ہے. ہم اس کو سائیکالوجی میں بولتے ہیں انمیٹ نیڈس. ٹھیک ہے، کہ ہماری اپنی انمیٹ نیڈز ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ امریکہ میں تو یہ بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے. اس کی میں آپ کو جتنی مثالیں دوں میں اتنی کم ہیں. اور یہ صرف پاکستانی انڈین کلچر میں نہیں ہے، میرے پاس تو کافی پیشنٹ یورپین کلچر کے ہیں، گورے ہیں، مطلب جو مجھ سے گزرے ہیں. تو اب مثال کے طور پہ انہوں نے بدتمیزی کی. ٹھیک ہے، ابھی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میرے پاس ایک آئی تھنک برازیلین یورپین فیملی تھی. وہ میرے پاس آئی جی کہ میرا بچہ جو ہے وہ اس نے کیا نام ہے، وہ صبح اٹھتا نہیں ہے ٹائم پہ، اور وہ یہ سبجیکٹ نہیں کر پا رہا، میں اس کے اوپر سختی کر رہا ہوں، وہ میرے سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جناب وہ مجھ سے لڑائی کرتا ہے. تو اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ ہمارے والدین کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، اور اتنی سختی انہوں نے کی، لیکن اس کی وجہ سے ہم اتنے کامیاب ہیں. تو مطلب اسی طرح کی کنورسیشن وہ کر رہے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا، دیکھیں جب آپ کا بچہ آپ کی بات نہیں مانتا نا، تو آپ کا وہ جو زخم جو بچپن سے لگا ہوا ہوتا تھا، جب آپ اپنی بات اپنے پیرنٹ سے منوانا چاہتے تھے، انہوں نے نہیں مانی تھی بلکہ وہ الٹا ڈانٹ دیا تھا. اور اب آپ ماشاءاللہ ایک ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، اور اب آپ کے پاس وہ ساری پاور بھی ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ میرے بچے کو میری بات ماننی چاہیے، تو وہ نہیں مانتا، تو آپ ادھر سے بھی ہٹ ہوئے ہیں، ادھر سے بھی ہٹ ہوئے ہیں. اس وجہ سے جو فرسٹ جنریشن یہاں پہ جو امریکہ میں یا کسی بھی، وہ تو بہت زیادہ اس درد سے گزرتے ہیں. تو میں نے ان کو یہی بتایا کہ دیکھیں آپ کا بچہ، آپ کے بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے کہ آپ ایک غریب خاندان میں پیدا ہوئے. تو اس کو یہ اگزامپل دینا کہ یار اگر تم نے کھانا ختم نہیں کیا تو تم اتنے ان اپریشیٹو ہو کہ جو افریقہ میں جو لوگ بھوک سے مر رہے ہیں تمہیں ان کا خیال نہیں، تم سپوائلڈ ہو، تم جو ہے نا تمہیں قدر نہیں ہے. تو اس میں اس کو احساس ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے تو وہ غربت نہیں دیکھی جو آپ نے دیکھی. تو اس لیے والدین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں ہماری جو ہمارے ماضی کا بوجھ ہے نا، اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے، لیکن اس کو ساتھ لے کے نہیں چلنا چاہیے. ہمیں لیڈرشپ میں یہ بتاتے ہیں کہ جب آپ نے اوپر جانا ہوتا ہے نا، تو آپ بالکل صرف وہ چیزیں لے کے جاتے ہو کہ جو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہیں. جتنا آپ کا بیک پیک ہیوی ہوگا وہ اتنا زیادہ آپ کو نیچے دھکیلتا چلا جائے گا. اسی وجہ سے آج کل جو میں اپنے کلینک میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ اتنے ریناؤنڈ ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، لیکن اپنے بچوں سے کنیکشن کرنے میں اسٹرگل کر رہے ہیں. جتنا وہ اوپر جاتے ہیں کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ 1000 پاؤنڈ کا پتھر اپنے ساتھ باندھا ہوا، آپ کوشش کرو اوپر جانے کے، لیکن اس نے تو آپ کو پیچھے ہی گھیرنا ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے والدین کو جاننا کہ دیکھیں ماضی کا بوجھ اٹھا کر آپ آگے نہیں جا سکتے. اچھا، اگلا جو میرا سوال ہے وہ ہم پرٹیکولرلی ہمارے جو تعلیمی نظام ہے، ایجوکیشن سسٹم ہے، اس کے حوالے سے ہے. ہمارے بچوں کو جو ہے جج کیا جاتا ہے، یا ان کا جو رزلٹ آتا ہے وہ مارکس میں آتا ہے، نمبروں میں آتا ہے. تو کیا یہ نظام درست ہے؟ آپ اس نظام کو جو یہاں یو ایس اے میں ہے اس کو کیسے ڈفرینٹ دیکھتے ہیں، کہ کوئی ڈفرینس ہے؟ کیا گریڈنگ سسٹم بیٹر ہے، یا جو یہ مارکس والا سسٹم ہے یہ بیٹر ہے؟ دیکھیں گریڈنگ سسٹم میں ڈیفینیٹلی اس کے کافی زیادہ نیگیٹو تو ہیں، لیکن پاکستان میں یا انڈیا میں یا باقی جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہاں پہ کیونکہ آپشنز بہت کم ہیں. تو امریکہ میں ایسا ہوتا ہے کہ یس آپ کا اے ہے، بی ہے، سی ہے، ڈی، لیکن آپ کسی بھی اس میں ہو کچھ نہ کچھ آپ کو فیلڈ مل جاتی ہے. تو اس لیے گریڈز
یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آئی وی لیگ ہارورڈ میں ان میں نہیں ملے گا، لیکن جو باقی یونیورسٹیز بھی ہیں وہ بھی اتنی بری نہیں ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس چوائسیز اتنی ہوتی ہیں کہ آپ کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہو جاتے ہو، تو وہ چیزیں لانگ ٹرم میں آپ کو میٹر نہیں کرتی ہیں. لیکن ہمارے کل پاکستان انڈیا میں تو لوگوں کو پتا ہے کہ یار ہمارے خاندان میں مطلب والدین اپنے اس میں دیکھ رہے ہوتے یار جب میں چھوٹا تھا ہائی اسکول جاتا تھا صرف 4 لوگ ڈاکٹر بنے تھے، انہی کی ماشاءاللہ اب لائف سیٹ ہے، اور باقی تو سب جو ہے نا وہ تو اس وجہ سے ان کے ذہن میں وہ سروائیول آف دا فٹسٹ کا جو ہے وہ ماڈل بیٹھا ہوا ہوتا ہے. تو اس میں تو اب آپ اپنے میڈیکل کالج کے ایگزام کو لے لیں، کتنے ہزاروں لوگ ٹیسٹ دیتے ہیں، مشکل سے 3,000 4,000 اتنی سیٹیں ہوتی ہیں، اور 20,000 کے قریب لوگ ٹیسٹ دے رہے ہوتے ہیں، 1 لاکھ کے قریب. تو یہاں پہ تو یہ ہوتا ہے کہ 1 لاکھ ٹیسٹ دیں گے، 3,000 میڈیکل میں چلے جائیں گے، باقی 25,000 اس فیلڈ میں چلے جائیں گے، 60. تو آپشنز بہت زیادہ ہیں. تو یہ صرف گریڈنگ ہی نہیں بلکہ آپشنز کا بھی جو ہے نا وہاں پہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ فرسٹریشن ہو جاتی ہے، بہت زیادہ جو ڈفرنس ہے اکنامک ڈفرنس کہ کچھ فیلڈ ڈاکٹرز انجینئر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں پیسے ہیں، باقی آپشنز ہی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے فرسٹریشن بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے. ہر کوئی اسی لیے 1 لاکھ یہاں پہ اتنے لوگ ٹیسٹ نہیں دیتے ہیں، لیکن وہاں پہ لوگوں کو پتا بھائی یہ تو سروائیول ہے، تو اس وجہ سے پھر کمپٹیشن بڑھ جاتا ہے، فرسٹریشن بڑھ جاتی ہے، والدین کی ایکسپیکٹیشن بڑھ جاتی ہے. جو بہت کامیاب ہوتا ہے وہی گھر کا تارا بن جاتا ہے، جو بیچارہ اتنا اچھا پڑھائی میں نہیں ہوتا لیکن باقی چیزوں میں ہوتا ہے وہ نکرا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور سوال جو جس طرح میں نے پروگرام کے شروع میں یہ ذکر کیا تھا کہ بہت سے بچے سوسائڈس کر رہے ہیں، اور پچھلے دنوں تو ایک ٹرینڈ بھی چل پڑا تھا کہ بچے جو ہے نا دیکھا دیکھی لائک ایک ٹرم بھی ہوتی ہے سائیکائٹری میں جی کاپی کیٹ فنامنا، یا کاپی کیٹ. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خود ساختہ اور بہت سخت قسم کے رولز کہ آپ کی 75% سے 1% کم اٹینڈنس ہے تو آپ کا داخلہ نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، اور اگر ایک آپ کا نمبر کم ہے تو آپ فیل ہیں، ٹھیک ہے، کیا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یا انسان کی جان زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ اور اس کے ساتھ ایک سوال میں ایڈ کروں گا کہ کیا ایوریج مارکس لانے والا، ایوریج پرفارمنس کرنے والا بچہ کیا وہ ناکام ہوتا ہے لائف میں؟ دیکھیں یہ سوال تو میں ان پروفیسر سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو اپنی انا میں اتنا زیادہ چلے جاتے ہیں کہ وہ فرعونیت کی حد تک پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ اتنا دکھ ہوتا ہے ان واقعات کو دیکھ کے. میں اتنے اسٹرانگ الفاظ عام طور پر یوز نہیں کرتا ہوں، آئی ہیو لاٹ آف ریسپیکٹ فار ٹیچرز پروفیسرز، لیکن خاص طور پہ آج کل پرائیویٹ کالجز میں باقی جگہوں پہ مطلب ٹیچرز کی ٹریننگ ہی نہیں ہے کہ آپ نے فیڈ بیک کیسے دینا ہے، آپ نے بچے کو یہ کیسے بتانا ہے کہ بھائی آپ اگر پرفارم نہیں کر رہے ہو تو اس کو بہتر کیسے کرنا ہے، بجائے اس کے کہ یہ لیبل لگا دینا تم تو کسی کام کے نہیں ہو. مطلب یہ تو ایسے ہی ہے کہ مطلب آپ ایک جیل میں مطلب آپ نے ان کو بند کیا ہوا کہ بھائی اس کے نکلنے کے لیے آپ کے اتنے نمبر آنے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ اسی قید میں رہو گے. اور آپ یہ بتائیں کہ کون سا ایسا انسان ہے جو قید میں رہنا پسند کرتا ہے؟ لیکن اتنی محنت، اتنی والدین کی جو ہے وہ ایکسپیکٹیشن، اتنی انویسٹمنٹ لگانے کے بعد اگر آپ 1 نمبر سے اٹینڈنس سے آپ بچوں کو فیل کر رہے ہو، موقع نہیں دے رہے تو آپ بتائیں بچوں کے ذہن میں کیا؟ بچوں کے ذہن میں مایوسی ہوتی ہے، بچوں کے ذہن میں فرسٹریشن ہوتی ہے، بچوں کے ذہن میں وہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ اگر میرے والدین کو یہ خبر پہنچ جائے گی تو ان کے اوپر کیا گزرے گی. تو اس میں بہت اہم چیز یہ ہے کہ جو یونیورسٹیز ہیں ہماری، آئی تھنک ہمیں اپنے پروفیسرز کو، اپنے ایگزامینرز کو یہ ٹرین کرنا چاہیے کہ آپ نے ایگزامز کیسے کنڈکٹ کرنا ہے، وائواز کیسے لینے ہیں، فیڈ بیک کیسے دینا ہے. کوئی بچہ اگر سٹریس میں ہے تو اس سے آپ نے کس طرح بات کرنی ہے، کس وقت آپ نے تھوڑا سا مطلب ان کو سخت لہجے میں بات کرنی ہے، کس وقت آپ نے ان کو تھوڑا سا نرم لہجے میں بات کرنی ہے، ورنہ تو ہم اسی طرح قیمتی جانیں کھوتے چلے جائیں گے. اور مجھے نہیں پتا کہ ایسی کیا چیز ان پروفیسر کو کہے گی کہ بھائی یہ کچھ ہوگا. کتنے لوگ یہ چاہیں گے کہ یار وہ مریں تو پھر جو ہے ان کی جا کے آنکھیں کھلیں گی. تو سسٹم کو چینج کرنا بہت ضروری ہے. اگلا میرا سوال، اس کا آدھے سے زیادہ آنسر تو آپ دے چکے ہیں کہ ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ کی جو ذہنی صحت اس کو بہتر بنانے میں ٹیچرز کا کیا رول ہو سکتا ہے. آپ بتا چکے ہیں کہ کس پوائنٹ پہ اسے روکنا ہے، کس پوائنٹ پہ اسے سمجھانا ہے. جی
اچھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بچوں میں پازیٹیو کوپنگ سکلز ہمیں سکھانے چاہیے، لائک ان کی ذہنی صحت کو بہتر بنانے کی تعلیم جو ہے نا وہ ہمارے نصاب میں شامل ہونی چاہیے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں ایسا ہونا چاہیے، ایسا ضروری ہے؟ لیڈرشپ میں ہمیں ایک چیز بتاتے ہیں کہ اپ ہل ٹاسک از آلویز ڈیفیکلٹ. آپ نے جب بھی اوپر چڑھنا ہے نا تو آپ کو وہ سکلز اپنے مسل اس طرح بلڈ کرنے پڑیں گے. اگر آپ نے نیچے آنا ہے نا آپ کو کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں، صرف لیٹ جائیں، رولتے رولتے جانا، کہاں گریں گے یہ اندازہ نہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو خود بخود نہیں ہوتی ہیں، وقت کے ساتھ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں، بچے خود بخود ٹھیک نہیں ہو جاتے ہیں. آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ میں چائلڈ سائیکائٹری کے ساتھ ساتھ میں ایک انفنٹ سائیکائٹرسٹ بھی ہوں. انفنٹ کا مطلب یہ کہ جب بچہ ایک سال کا بچہ ہوتا ہے. تو میں پاکستان میں ریسرچ کر رہا ہوں ہارورڈ کے ساتھ. تو ہم جب انٹرویوز کرتے ہیں، پیرنٹس کے ساتھ ملتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی بچہ بس اسکول جائے گا خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. جبکہ ریسرچ یہ بتا رہی ہے کہ جو پہلے 3 سال ہوتے ہیں وہ بچے کی جو پوری زندگی کی بنیاد ہوتی ہے اس وقت بن رہی ہوتی ہے. ہمارا یہ ہوتا ہے جی بس اسکول جائے گا خود ہی سیکھ جائے گا. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بچے خود سے ٹھیک نہیں ہوتے ہیں. تو اس لیے ضروری ہوتی ہے یہ سکلز سیکھنی ہوتی ہے، سکھانی ہوتی ہے. والدین کی ذمہ داری ہے، اساتذہ کی ذمہ داری ہے، معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کا ماحول پیدا کریں کہ جو ہے نا اس طرح کی باتیں مطلب ہوں بچوں کی ریزیلینس پہ، برن آؤٹ پہ، ڈپریشن پہ، ہاؤ ٹو کوپ ود دا فیلئر، ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ بیٹر. تو یہ جب تک سکلز ہم ڈیولپ نہیں کریں گے یہ خود بخود سے ڈیولپ نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اگلا ہمارا سوال جو ہے وہ سوشل میڈیا سے متعلق ہے. جی. جو ہم دیکھتے ہیں آج کل سوشل میڈیا پہ، میرا یہ پرسنل ویو ہے کہ سوشل میڈیا پہ لوگوں کی کامیابی کی جو جرنیز ہیں یا مثالیں ہیں وہ زیادہ موجود ہیں. جی. ناکامی کی موجود نہیں ہوتی. جو کامیاب لوگ ہیں لائک انفلوئنسرز جو ہیں وہ کامیاب ہو چکے ہوتے ہیں، لائک دے آر ویری ویل سیٹلڈ. تو جب بچے انہیں دیکھتے ہیں تو ان کی ذہنی صحت پر کیا اس کا اثر ہوتا ہے، اور سوشل میڈیا نے کامیابی کی تعریف کیسے بدل دی ہے؟ اور کیا ایک اس کے ساتھ سوال ہے، اس کے ساتھ یہ ایسوسیٹڈ ہے کہ ہر وقت دوسروں کی کامیابی کو دیکھنے سے، یہ انفلوئنسرز وغیرہ کو دیکھنے سے، کہ آپ کی اپنی خود اعتمادی پر اثر پڑتا ہے کچھ؟ میں اسی طرح ایک پریزنٹیشن دے رہا تھا میڈیکل کالجز میں. تو ایک سوال مطلب وہ اسٹوڈنٹس بار بار پوچھ رہے تھے کہ ورک لائف بیلنس نہیں ہو رہا. تو میں ان سے پوچھ رہا تھا یار ورک لائف بیلنس سے کیا مراد ہے؟ کہتے کہ اب ہم نے جو ہے نا وہ ویڈیوز بھی بنانی ہے، ٹک ٹاک بھی کرنی ہے، اپنے سوشل میڈیا بھی وہ چل رہے ہیں اور پڑھائی پہ توجہ نہیں دے رہے. تو میں نے کہا یار وائی یو آر ٹو مچ انٹو سوشل میڈیا؟ مطلب آپ کے ایگزام چل رہے ہیں تو اس دوران ٹک ٹاک ویڈیوز بنانی کیوں ضروری ہو؟ کہتے ہیں سر اگر روز کی نہیں بنائیں گے تو چینل چلتے نہیں. تو یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ آج کل کیونکہ نا انسانی ذہن جو ہے نا یہ لالچی، انسانی فطرت لالچی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ یہ جو ٹک ٹاکر ہیں جن کے ملینز فالوورز ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ دس از اے وے ٹو گو. میں آپ کو لیڈرشپ میں ہم وہ ایگزامپل دیتے ہیں کہ جو لوگ پتھر توڑتے ہیں نا تو پتھر کو ہتھوڑے سے مارتے ہیں 70 دفعہ 80 دفعہ 90 دفعہ کوئی دراڑ نہیں پڑتی. 99 ٹائم کچھ نہیں پڑا. 100 دفعہ ہمارا سیم ہتھوڑا ہے، سیم فورس ہے، لیکن اس میں دراڑ آ گئی ہے. لیکن دیٹ ڈز ناٹ میک دیٹ 99 ہٹ. بالکل نہیں. وہ لیکن جو میڈیا پہ وہ اس وقت آ رہا ہے جب دراڑ آ رہی ہوتی. جو وہ بیچارہ جب وہ کوئی دراڑ نہیں تھی اس نے ہمت نہیں ہاری، اپنے اندر وہ لگا رہا نہیں یار دس از دا رائٹ تھنگ، مجھے خدا نے ایک ٹیلنٹ دیا ہوا ہے، میں نے اس کے اوپر کرتے رہنا ہے، نتیجہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے. اور جب وہ دراڑ پڑتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یار کتنا لکی انسان ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اسی طرح مولانا رومی کا ایک بہت اچھا قول ہے کہ learn to love what you do. There are hundreds of ways to kneel and kiss the ground. ہمارا تو تھری ایڈیٹ دیکھ کے نا دماغ خراب ہوا ہے. ہمیں تو لگتا ہے کہ جب تک جو چیز کے لیے میں بنا ہوں وہ نہیں کروں گا میں نے کامیابی نہیں ہونا. جبکہ مولانا رومی یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی جو آپ کر رہے ہو نا اس سے پیار کرنا سیکھو. زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے
ملین ویز ہیں. اوکے. ٹھیک ہے نا. بس آج کل ہم اسی میں لگے ہوتے ہیں کہ آپ کو خدا نے دیکھیں ابھی پہلے ہم نے بات کی 1 لاکھ لوگ ٹیسٹ دیتے ہیں, 3000 لوگ ہوتے ہیں. تو آپ کی ایک اور بہت اچھی یہاں پہ میں بک ایک الکیمسٹ کے نام سے الکیمسٹ کے, تو اس کا مین اس میں یہ ہے کہ آپ کی جنت جو ہوتی ہے نا وہ تو آپ کے گھر پہ ہوتی ہے. آپ کی جنت خدا نے آپ کو میڈیکل کالج میں لے کے بھیج دی ہے, انجینئرنگ یونیورسٹی میں لے کے بھیج دی ہے, لا اسکول میں لے کے بھیج دی ہے. آپ اگر وہ ان ٹک ٹاکرز کے پیچھے پڑے ہوئے وہ ان کے لیے وہ ان کا وہ پوٹینشیل ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے اندر جھانکنا چاہیے. ایک اور بہت اچھی بات مجھے جو سننے کو ملی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو باہر خدا ہے اس کو تو خوش کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں, لیکن جو خدا ہمارے دل کے اندر بیٹھا ہوا ہوتا ہے, جو ٹیلنٹ خدا نے ہمیں اندر دیا ہوا ہوتا ہے, جو پوٹینشیل ہمیں پھوٹ کے آ رہا ہوتا ہے کہ یار مطلب اتنی محنت کر کے میں یہاں تک پہنچی ہوں, بھائی اس میں اگر میں کامیاب ہو جاؤں تو باقی کامیابیاں خود بخود ہی کھلتی چلی جائیں گی. تو آئی تھنک ہمیں یہ لوگوں کو یہ بات بتانا کہ یار آپ کی جو بھی فیلڈ ہے دوسرا بندہ جو کر رہا ہے اس کا خوش ضرور ہوں. وہ کیا بولتے ہیں, کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہر چمکتی ہوئی چیز آپ کے لیے نہیں ہوتی ہے. چمکتی وہی ہوتی ہے چاہے اس میں چمک نہیں ہے لیکن وہ آپ کی تو ہے نا. تو اسی کو چمکائیں اور اسی کو کوشش کریں اور اسی میں ایکسلنس پیدا کی کوشش کریں تو انشاءاللہ کامیابی خود بخود ہی آتی چلی جائے گی. آپ نے بالکل ایک جو ہے نا مکمل جامع جو ہے نا ایک پکچر پیش کر دی ہے. میں اس تھوڑا سا آپ سے تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گا. چونکہ ہمارے جو معاشرے میں ایک پکچر بنائی ہوتی ہے کامیاب انسان کی وہ ہوتی ہے پیسہ بہت زیادہ. اور انفلوئنسرز ہیں, یوٹیوبرز ہیں یا جو بھی انسٹاگرام یوزرز ہیں, دے آر ارننگ الاٹ ان ملینز. اور ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ بہت کم ارن کر رہے ہیں, ایون انجینئرز, پڑھے لکھے لوگ. تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک فرسٹریشن ہے اسٹوڈنٹس میں جو بہت زیادہ محنت کرتے ہیں, 20 گھنٹے پڑھتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اٹ کین بی ون آف دا کاز فائنینشیل ریزن. آپ صحیح بتا رہے ہو, لیکن انسان کی جو فطرت میں نا ایک چیز سب سے اہم ہوتی ہے بینگ ریکگنائزڈ. ٹھیک ہے نا, کہ آپ جو کام کر رہے ہو اس کی ریکگنیشن ہو. تو یہ ایک بنیادی ضرورت انسان کی ہوتی ہے. اور جب آپ صحیح کہہ رہے ہو کہ جب آپ یہ دیکھتے ہو کہ یار میں اتنی محنت کر رہا ہوں اور مجھے تو بڑی مشکل سے 70,000 80,000 لاکھ 1.5 لاکھ مل رہا ہے, مریضوں سے ماریں الگ پڑ رہی ہیں, برا بھلا میڈیا میں الگ کہا جا رہا ہے, اور جناب ہر وقت یہ ڈر رہتا ہے کوئی مجھے آ کے نکال نہ دے. اور یہ انفلوئنسر جو ہے نا یہ ایک ویڈیو بناتے ہیں ہٹ ہو جاتے ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک ویڈیو سے ہٹ نہیں ہوتے ہیں, اس کے پیچھے وہ جو چوٹیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں نا وہ بے تحاشا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے میرا یہ ماننا ہے اگر خدا نے آپ کو جو چیز دی ہے آپ اسی کو ایکسیلنس کی طرف جائیں. میرا یہ خیال ہے کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہر انسان کی اپنی اسٹرگلز ہیں, تو ہر انسان اسٹرگل کرتا ہے. ہر انسان اسٹرگل کرتا ہے اور ہر انسان کا اپنا ایک راستہ ہے. تو ہمیں اپنا راستہ ڈھونڈنا چاہیے, نہ کہ کسی اور کی چکا چوند راستے میں پڑھ کر. ہمیں جو راستہ ملا بھی ہے, مطلب آپ دیکھتے ہیں کافی سارے لوگ میٹرک میں FSC میں پوزیشن ہولڈر ہوتے ہیں, میڈیکل کالج میں یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, وہ ڈپریشن میں, انگزائٹی میں, سوئسائڈ میں, ڈرگ ایڈکشن میں چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنا راستہ چھوڑ کے دوسرے راستوں کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. چلیں, ابھی تک تو ہم نے جو چیزیں ڈسکس کی ہیں وہ نظام سسٹم سے متعلق یا جنرل جو فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. میرا اور آپ ایگری کریں گے کہ یہ چیزیں چینج کرنا کسی ایک بندے کا کام نہیں ہے. پورے معاشرے پر یہ فرض بنتا ہے, گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے, اساتذہ کا, کہ سب مل کر جو ہے نا ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیں جہاں ہمارے بچے جو ہے نا ایک سیف انوائرمنٹ میں گرو کر سکیں. ان چیزوں کو بدلتے ہوئے ٹائم لگے گا. کیوں نہ ہم فار ایگزامپل یہ چیزیں چل رہی ہیں, بچوں میں اسٹریس بھی ہے, تو ہم نے بچوں میں دیکھنا کیسے ہے کہ اسٹریس ہے. میرا یہ سوال ہے کہ کون سی ایسی ابتدائی علامات ہیں کہ والدین کو ان کو پہچاننا چاہیے کہ ان کا بچہ وہ تھکا ہوا نہیں ہے, وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہے. That's actually very good question, کیونکہ والدین چاہے کتنی بھی مشکل سے
گزر کے آئے ہوں اور وہ کتنے بھی سخت ہوں، لیکن جیسے ان کو پتہ چلتا ہے کہ میرا بچہ تھکا ہوا نہیں ہے بلکہ کسی سٹریس میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، تو وہ سب بھول کر اپنے بچے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور میرا خیال یہیں پہ غلطی ہوتی ہے کہ والدین کو یہ فرق محسوس کرنے میں، کیونکہ وہ سائیکائٹرسٹ نہیں ہیں، سائیکالوجسٹ نہیں ہیں. تو مجھے خوشی ہو رہی ہے آپ نے سوال پوچھا. تو کچھ چیزیں، اگر آپ کا بچہ بہت زیادہ الگ تھلگ ہونا شروع ہو گیا ہے، منفی خیالات کی باتیں کر رہا ہے، دوستوں کے ساتھ گھوم پھر نہیں رہا، اس کے اگر وہ پڑھائی میں اچھا تھا اس میں وہ سگنیفیکنٹلی جو ہے اسکول نہیں جا رہا، کالج نہیں جا رہا، نمبر بہت کم آ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا جھگڑنا، مستقبل کے بارے میں بہت مایوس کن باتیں کرنا، کھانا پینا چھوڑ دینا، باقی جو روزمرہ کی اس میں انوالو نہ ہونا. تو یہ ایسے کلوز ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے بچہ آپ سے بات نہیں کر رہا لیکن کم از کم اپنے دوستوں سے تو بات جاری رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے وہ نماز کے لیے نہیں جا رہا لیکن کھانے پہ آ رہا ہے، باہر جا رہا ہے، کچھ اس طرح کا کچھ نہ کچھ وہ ایکٹیویٹیز ایسی کر رہا ہے کہ جس میں وہ ٹھیک ہے گھر میں شاید سٹریس کی وجہ سے لیکن باقی جگہ وہ چیزیں کر رہا ہے. تو یہ علامات ایسی ہوتی ہیں کہ اگر یہ ہو رہی ہیں تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ کسی اسپیشلسٹ سے کانٹیکٹ کریں، خدا نخواستہ کہیں بہت دیر نہ ہو جائے. ایک بڑا ہی اہم سوال ہے، تھوڑا فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے، آپ کی بہت اسپیشلائزڈ قسم کا، کہ کیا جو ذہنی دباؤ ہوتا ہے، بچہ بہت عرصے سے کرونک سٹریس میں ہے، تو کیا ایسا ذہنی دباؤ جسمانی علامات کی شکل لے سکتا ہے؟ اگر لے سکتا ہے تو وہ کون کون سی علامات ہیں جن کی وہ شکل لے سکتا ہے؟ ایک چیز میں ڈاکٹر گاور ماٹے ہیں، کینیڈا میں کافی اچھے فیملی فزیشین ہیں لیکن انہوں نے سائیکالوجی پہ بہت اچھی بکس لکھی ہوئی ہیں. تو انہوں نے ایک اپنی ریسرچ شو کی تھی کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا خواتین میں جوڑوں کا درد، بیک، کمر کا درد، سر میں درد، اور خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں تو آپ دیکھتے ہیں 30 سال کی 35 سال کی، مطلب ان کی کہ یہ اس طرح کی پیٹ میں درد ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ کام نہیں کر پا رہے ہیں. تو اس کی انہوں نے وجہ یہ بتائی تھی کہ خاص طور پہ وومن جو ہیں کچھ معاشروں میں مطلب بہت زیادہ سپریس ہوتی ہیں، اور انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں یہ ایک بہت کامن چیز ہے. تو یہ ان کی جو امیون سسٹم ہوتا ہے، جو قوت مدافعت ہوتی ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے یا کم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ان میں آٹو امیون ڈیزیزز بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، ان میں پین بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اس طرح دیر از اے سگنیفیکنٹ ریسرچ جو یہ شو کرتی ہے کہ ساؤتھ ایشین کلچر میں، ہسپینک کلچر میں ڈپریشن، انگزائٹی فزیکل سمٹم میں زیادہ آتی ہے. میں ایک دفعہ اسی طرح ایک پیشنٹ کو دیکھ رہا تھا کہ یہاں پہ میں امریکہ کی بات بتا رہا ہوں، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم اپنے آپ کو سیلف کٹ کیوں کرتی ہو. اسی طرح دوسری ایک بچی تھی، میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے کھانا پینا کیوں چھوڑ دیا. تو اس نے کہا کہ یہ ڈاکٹر صاحب میں اپنی ماما کو بتا رہی تھی کہ مجھے ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے اور میں بہت اداس ہوں، لیکن انہوں نے مجھے بلیو نہیں کرتی. لیکن جب میں نے کٹنگ کرنی شروع کی تو پھر ان کو لگا ہو یہ تو بہت سیریس چیز ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو ساری وہ بازو خراب ہو جائے گی، لوگوں کو پتہ چل جائے گا، لوگ کیا سوچیں گے. اور دوسری لڑکی نے کہا کہ جب میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، جب میرا وزن کم ہوا، تو ماما نے کہا نہیں بیٹا کھانا پینا کیسے. تو ہمارا معاشرہ بھی مطلب ان چیزوں کو زیادہ دیتا ہے ویلیو، وہ دیتا ہے کہ ان چیزوں کو زیادہ اٹینشن دیتا ہے. لیکن کافی بچوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسکول انگزائٹی جب ہوتی ہے تو وہ اسکول جاتے ہوئے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں بالکل جسمانی، اور کچھ کلچرز میں تھوڑی زیادہ ہوتی ہیں کہ جہاں پہ ان فیلنگز کے بارے میں بات کرنا بہت انکامن ہوتا ہے. بیسیکلی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چونکہ ہمارے معاشرے میں تھوڑا سا جو فیلنگز کو لے کر جو سینسٹیوٹی ہے وہ کم ہے، جی، اور جسمانی علامات کو لے کر سینسٹیوٹی زیادہ ہے. بالکل صحیح. تو یہ جو جسمانی علامات ظاہر ہوتی ہیں، کال فار ہیلپ ہوتی ہیں ایک طرح سے. جی صحیح کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میرا سوال جو ہے وہ تھوڑا سا حساس نوعیت کا ہے، اور میں والدین سے چاہوں گا کہ اس سوال کا جواب خاص طور پر بہت غور سے سنیں، والدین سے بھی اور اساتذہ سے بھی. اگر کوئی بچہ یہ کہے کہ میرا اب جینے کا دل نہیں کرتا، میں اپنی زندگی ختم کرنا چاہتا ہوں اور میں اب زندہ نہیں رہنا چاہتا، تو کیا اس بات کو ہنسی مذاق میں اڑا دینا چاہیے، یا پھر اس بات کو لے کے کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے تاکہ بچہ جو ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سارے سیف رہ سکیں؟
آپ نے کافی حساس سوال پوچھے اور کچھ چیزیں میں آج شیئر کروں گا کہ جو کافی جدید ریسرچ کی بنیاد پہ ہیں. تو اس میں پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کا بچہ جب آپ کے پاس آتا ہے، اسٹوڈنٹ آپ کے پاس آتا ہے کہ میرا زندہ رہنے کو دل نہیں کر رہا، مرنے کو دل کر رہا ہے، میں بہت پریشان ہوں، بے چینی لگی ہوئی ہے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے. تو دیکھیں میں خود بھی ایک پیرنٹ ہوں، تو آئی کین سی ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از ایز اے پیرنٹ ٹو ہیو دیٹ کنورسیشن. تو اکثر اوقات ہماری نیچر ایسی ہوتی ہے کہ جیسے ہی ہمارا بچہ کچھ درد میں ہوتا ہے تو ہم اس کے درد کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہاں پر یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ اور میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں وہ اس وجہ سے کہ دیکھیں کچھ درد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جتنی اس کی تشخیص میں دیر ہوتی ہے نا، وہ اتنا زیادہ پریشانی کا باعث بنتے ہیں. تو اسی طرح یہ بھی ایک ایسا درد ہے کہ اس میں صرف یہ کہہ دینا بیٹا ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی، وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، ایسا نہیں سوچتے، اللہ کا شکر ادا کرو، ہم تو اس سے بھی زیادہ مشکلات میں گزرے ہوئے ہیں اور تمہیں کیا پتا پوری زندگی پڑی ہوئی ہے، کوئی بات نہیں اگر نمبر اچھے نہ آئے. تو بچہ جو ہے وہ جیسے ہی آپ اس طرف جانا شروع کرتے ہیں نا، بچہ وہیں سے بند ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے یار یہ کب یہ ختم ہو، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. تو یہاں پر ایک ٹیکنیک ہم یوز کرتے ہیں، اس کو بولتے ہیں مررنگ کی. میں والدین اور اساتذہ کو چاہوں گا کہ وہ اس کو تھوڑا سا غور سے سنیں، کیونکہ یہ چیزیں بہت انگلش میں بولتے ہیں کاؤنٹر انٹیوٹیو ہے، کہ جو آپ کے ذہن اس کو مانتا نہیں ہے لیکن اس کے اثر بہت زیادہ ہیں. صحیح. مررنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا بچہ آپ کے پاس آئے کہ پاپا میرا جینے کو دل نہیں کر رہا، آپ اسی طرح اس کی بات کو ریپیٹ کریں. بیٹا کوئی چیز آپ کے اندر ایسی چل رہی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اب جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور خاموش ہو جائیں. اگر بچہ کچھ نہیں بولتا 3 سے 4 منٹ دیں، اگر وہ کچھ بولنا چاہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ بھی خاموش رہیں. اگر وہ نہیں بولتا تو آپ بچے کو یہ کہیں کہ اب دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ والدین سے زیادہ بچے کو کوئی نہیں جانتا. بالکل. میری جتنی بھی ڈگریز ہو جائیں ہارورڈ کی، میں کتنا بھی ماسٹر پیرنٹنگ کوچ ہو جاؤں، میرے کتنی بکس لکھ لوں، لیکن میں یہ کلیم کر ہی نہیں سکتا ہوں کہ میں آپ کے بچے کو آپ سے زیادہ جانتا ہوں. آپ کو کوئی سائیکالوجی کی، کوئی میڈیکل کی ڈگری ضروری نہیں ہے، آپ کو کسی بڑے فینسی اسکول میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سے زیادہ آپ کے بچے کا نہ ہی کوئی خیر خواہ ہے، نہ ہی اس کو جانتا ہے. تو اب بچے نے آپ کو کہا تو کم از کم ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ بچہ پریشان ہے. تو آپ سمپل یہی کہیں بیٹا اگر وہ نہیں بول رہا، کوئی نہ کوئی چیز ایسی ضرور تمہارے اندر چل رہی ہے جو تمہیں اتنا پریشان کر رہی ہے کہ تم اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے ہو. پھر چپ ہو جائیں. اگر بچہ کچھ کہے تو پھر آپ اس کو ریپیٹ کریں اور اسی سے متعلق پوچھیں بیٹا مجھے تھوڑا سا اور بتاؤ تاکہ مجھے سمجھ تو آئے کہ ایسا کیا ہو رہا ہے تمہارے اندر، کیا ایسا چل رہا ہے کہ جو تمہیں اتنا پریشان کر رہا ہے. تو جب کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بچہ اس سٹیج تک ایک دن میں نہیں پہنچتا ہے، وہ اندر ہی اندر گھلتا چلا جا رہا ہوتا ہے. جب اس کی پیک ہو جاتی ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ یار میں اپنے والدین پہ بوجھ نہ بنوں، میں کہ اور پھر وہ اس طرح کے سٹیپ لینے کی کوشش کر رہا ہو. تو جب آپ اس کو موقع دیتے ہو تو پھر وہ اندر سے وہ جو سارا وہ اپنا وہ شیئر کرتا ہے اور خود بخود ہی اس کی ہیلنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ بچے کو مررنگ کریں، مطلب مرر کا مطلب ہے آئینہ، جو وہ کہہ رہا ہے اس کو کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جب بچہ بول رہا ہو، اگر 15 منٹ بھی بول رہا ہو تو اس کو اچھا یہ تو بہت مشکل چیز ہے، صرف چھوٹے چھوٹے الفاظ، اس کو ہم ریفلیکٹ بولتے ہیں، جس سے بچے کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ایکٹیو لسننگ ہو رہی ہے. کیونکہ آپ بعض دفعہ تو بچے آپ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے نا کہ پائپ اگر بند ہو اور آپ نے اچانک کھول دیا تو پانی پریشر سے نکل رہا ہوتا ہے، تو بچے تو جو ہے نا، لیکن والدین وہ ڈر جاتے نہیں بیٹا اس طرح، تو اس کو کھلنے دیں، وہ جس طرح کی باتیں کریں بس اس کو اس طرح کے الفاظ کریں، فوراً سے بہت زیادہ ایموشنل رسپانس نہ دیں، وہ اس کو ٹھیک کرنے میں، اس کو صحیح غلط کرنے میں اس میں نہ لگیں. ٹھیک ہے. اور جب بچہ اپنا سارا اندر کا کھول دے تو اب آپ پوچھیں بیٹا آپ نے کیا کیا کوشش کی ہے. پہلے یہ بتائیں کہ بیٹا یہ تو بہت کچھ ہے، اگر کسی بھی انسان کے ساتھ اس طرح ہوتا تو میرا خیال وہ یہی سوچتا
جس طرح کی سوچ آپ سوچ رہے ہو تو بچے کو لگتا ہے کہ یار کہ اس کو سنا جا رہا ہے، اس کو سنا جا رہا ہے. پھر آپ بتائیں کہ آپ نے کیا کوشش کی ہے ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی. تو اس طرح کی کنورسیشن جو ہے وہ، اور اگر بچہ بات نہیں کر رہا تو آپ اسے کہو کہ بیٹا بعض دفعہ ان چیزوں کے بارے میں بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آج رات کچھ نہ کروں، کل میں دوبارہ اس کے اوپر بات کروں گا، لیکن میں کبھی بھی رات کو آنکھ کھلے تو تم میرے پاس آ جانا اور ہم اس کے اوپر بات ضرور کریں. میرا اگلا سوال جو تھا، آپ نے اس کا جواب بھی ساتھ دے دیا. میرا اگلا سوال یہ تھا کہ ناکامی کے بعد بچے کو پر اعتماد کیسے کیا جا سکتا ہے. وہ آپ نے بتا دیا کہ کانفیڈنس میں لے کر، اس کو کھول کر اور ساتھ میں آرام آرام سے. اگلا جو میرا سوال ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں، جو بہت سے بچے ہمیں دیکھ رہے ہوں گے اور وہ اسٹریس میں بھی ہیں پڑھائی کو لے کر یا کسی بھی مسئلے کی وجہ سے. تو جو اسٹوڈنٹس ہمیں دیکھ رہے ہیں اور وہ اسٹریس میں ہیں، آپ ان سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ایسی کون سی 3 باتیں ہیں آپ ان سے کہنا چاہیں گے؟ جی، میں آپ کو ایک چیز یہاں پہ جو آپ نے پہلے بات کی نا کہ ناکامی میں کہ جو بچے ناکام ہوتے ہیں ان کو پر اعتماد کیسے بنانا چاہیے، میرا یہاں پہ والدین کو ایک ہوگا، دیکھیں ناکامی کوئی بری چیز نہیں ہے، ناکامی کوئی غلط چیز نہیں ہے، ناکامی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہمیشہ کے لیے رہتی ہے. اور جتنی بڑی منزل پر آپ جاتے ہو نا تو اتنی زیادہ ناکامیاں آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں. تو میں تو والدین کو یہ کہوں گا کہ بچوں کو یہ بتائیں کہ بھائی کہ آپ کو اگر ناکامی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ زندگی میں بڑا کرنا چاہ رہے ہیں. بچے کو حوصلہ دیں، بچے کو اپریشیٹ کریں اس کی ایفرٹس کو، اور پھر اس سے بات کریں. اس کو کوئی اعتماد خود آ جاتا ہے. ہمارے بچے بہت سمارٹ ہیں، وہ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن جب ہم ناکامی کو اتنا زیادہ ان کے اوپر تھوپ دیتے ہیں اور فوراً اس کو پر اعتمادی کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں تو بچے کو پھر ناکامی کا خوف اتنا بیٹھ جاتا ہے کہ وہ کوئی نئی چیز ٹرائی نہیں کرتے ہیں. تو دیٹ ایک چیز. تو پہلی چیز جو 3 چیزیں آپ نے کہیں، اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ناکامی کے خوف کی وجہ سے آگے بڑھنا نہ چھوڑیں. دوسری چیز، جب بھی آپ سٹک ہو جائیں، ٹھیک ہے، زندگی میں ہمیں لیڈرشپ میں ایک چیز وہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے مثال کے طور پر آپ بہت کہیں دور جانا چاہ رہے ہو، آپ کو پتہ ہے میری منزل اس طرف ہے لیکن اس کا راستہ مجھے پتہ نہیں اور بالکل اندھیری رات ہے، تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ یو شوڈ keep going what the light is showing you. آپ کو پورا راستہ جاننے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. آپ کو جو خدا دکھا رہا ہے نا لائٹ میں، چاہے وہ 1 میل ہے، بس 1 میل تک چلیں، پھر اگلے میل تک چلیں، پھر اگلے، اور خود بخود آپ منزل تک پہنچتے چلے جائیں گے. تو اس لیے پوری منزل کو جاننے کی کوشش نہ کریں، جو آپ کے ہاتھ میں اس کو کرتے جائیں. تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ لیڈرشپ میں ہمیں بتاتے ہیں کہ جب بھی کوئی اس طرح کا، مثال کے طور پر آپ کا ایگزام آ رہا ہے، آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یار میں نے ایگزام میں فیل ہو جانا ہے، تو آپ یہ بات کرو کہ یار کیا ایگزام میں A+ آنا میرے ہاتھ میں ہے یا نہیں ہے. تو آپ اس طرح ہاتھ لیتے ہو تو آپ یہ خیال جیسے ہی آتا ہے کہ بھائی کیا گریڈ آنا ہے وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، تو آپ اس کو اس طرح لے کے پیچھے کمر کے پیچھے ڈال دیتے ہو. ٹھیک ہے، اور آپ یہ کرتے ہو کہ یار میرے ہاتھ میں کیا ہے، میرے ہاتھ میں یہ ہے کہ میں نے اس گھنٹے میں 10 پیج پڑھنے ہیں. تو آپ اس خیال کو آگے لے آتے ہیں. تو اسی طرح جیسے جیسے کوئی خیالات آتے ہیں آپ یہ دیکھتے ہو کہ یار یہ میرے ہاتھ میں ہے یا نہیں ہے، پیچھے پھینکے، جو ہاتھ میں اس کو لیتے ہیں. اور یہ آپ اس طرح کرتے رہیں گے، چلتے رہیں گے. زندگی میں ہر خوف کی، ہر پریشانی کی، ہر ڈر کی، ہر مایوسی کا علاج ایکشن میں ہے. آپ ایکشن لیتے جاتے ہیں، یہ ڈر، یہ خوف، یہ مایوسیاں، یہ پریشانیاں خود بخود ختم ہوتی ہیں. بہت آپ نے بہتر جواب دیا کہ ناکامی کے بعد بچے کو ہم دوبارہ اعتماد کیسے دیا جا سکتا ہے. اس نا میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی اس معاملے پر. ایسے سیم ایک کیس تھا انڈیا میں نا، تو وہ کیک کٹ کر رہے تھے خوشی میں، کہ تو پوچھا کسی نے کہ بابا کس چیز کی خوشی میں؟ کہتے بٹیا کی صرف 1 سپلی آئی ہے تو اس لیے لائک دے ور ویری سپورٹیو. تو میرا خیال ہے کہ والدین کا بھی ہے، جیسا آپ نے بتایا کہ
بتانا چاہیے کہ آگے بھی بہت سی منزلیں ہیں اور کسی ایک امتحان میں فیل ہونے سے آپ ناکام نہیں ہو جاتے. تو آگے ابھی آپ نے جو پیغام دیا تھا وہ اسٹوڈنٹس کے لیے تھا. اگر سیم پیغام آپ والدین کو دینا چاہیں 3 باتیں، ایسی کون سی 3 باتیں ہیں جو آپ والدین کو دینا چاہیں گے جو بہت ضروری ہیں بچوں کی مینٹل ہیلتھ کو لے کے؟ پہلی چیز تو کنیکشن اوور کریکشن، کہ بچوں کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے وہ فوکس ہونا چاہیے، نہ کہ بچے کا جو مس بیہیویئر ہے اس کو ٹھیک کرنے کا. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ دماغ کے 2 حصے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک اوپر والا حصہ ہوتا ہے، ایک نیچے والا حصہ ہوتا ہے. اوپر والا حصہ جو ماتھے کے پیچھے ہوتا ہے وہ سوچنے والا ہوتا ہے، جو گردن کے پیچھے وہ ایموشنل ہوتا ہے. تو جب بھی بچے سے غلطی ہوتی ہے، بچہ اداس ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو جو اس کا ایموشنل برین ہوتا ہے نا، جس کا کام فائٹ اینڈ فلائٹ ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے. اور ڈاکٹر ڈینیل سیگل یہ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت اتنا ایکٹیو ہوتا ہے کہ وہ جو اس کے سوچنے والے دماغ کو ہائی جیک کر لیتے ہیں. تو جب بچہ غصے میں ہو، جب بچے سے بہت زیادہ غلطی ہو جائے، جب بچہ رو رہا ہو، چاہے آپ کو لگے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، چاہے آپ کو لگے کہ یہ اس سے بہت بڑی غلطی ہوگی، اس وقت بچے کو سمجھانے کے بجائے سمجھنے کی کوشش کریں. تیسری چیز یہ ہے کہ بچے کو آپ اگر آپ کا بچہ کوشش کے باوجود، مثال کے طور پر بچے سے غلطی ہوئی، آپ کو پتا ہے کہ مارنا غلط ہے لیکن آپ کا ہاتھ اٹھ گیا. آپ کو بتاؤں نارمل پیرنٹنگ میں 70% آف دا ٹائم پیرنٹس میک مسٹیکس. دیر از نو آئیڈیل پیرنٹنگ، دیر از نو پرفیکٹ پیرنٹنگ. ٹھیک ہے نا. ریسرچ یہ بول رہی ہے بچے کو مارنا غلط ہے. ٹھیک ہے نا. سب آپ نے ڈاکٹر ذیشان کے اتنے سارے بورنگ لیکچر سن لیے جس میں انہوں نے بتا دیا کہ مارنا غلط ہے. لیکن اگر آپ کو بچپن میں ماریں پڑی ہیں، آپ کے بچے سے جب غلطی ہوتی ہے، آپ کا ہاتھ بغیر سوچے اٹھ جاتا ہے. تو آخری چیز میں یہ کہوں گا کہ ودن 24 hours بچے کے پاس جائیں، بچے کو 3 چیزیں بتائیں. پہلی چیز یہ بتائیں کہ جو اس نے کیا وہ غلط تھا. دوسری چیز اس کو یہ بتائیں کہ اس کی وجہ سے آپ کو غصہ آیا، لیکن اس کی وجہ سے مارنا، اس کی وجہ سے یہ بتانا کہ تم تو بالکل نکمے ہو، تمہیں تو کوئی خیال نہیں ہے، وہ غلط ہے اور اس کے اوپر اپالوجائز کریں. As long as within 24 hours we are، اس کو ہم ریپیئر بولتے ہیں، we are repairing what we are mistaking، بچے کی اور دماغ اور نفسیات کے اوپر اتنے گہرے اور منفی اثرات نہیں ہوتے. ڈاکٹر صاحب، ہم اپنے پوڈ کاسٹ کے آخری جو ہے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. آپ نے صرف ہاں یا نہ میں جواب دینا. میرے پاس کچھ سوال ہیں آپ سے پوچھنے کے لیے. یہ بتائیں کہ کیا ذہین ہونا کامیابی کی ضمانت ہے؟ یہی صرف ایک ضمانت نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیا ہر ڈاکٹر، ہر انجینئر خوش ہوتا ہے؟ میرے جو ایکسپیرینس کے مطابق تو یہ ہر کوئی ٹھیک نہیں، ہر کوئی خوش نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیا ایگزام میں جو ہمارے مارکس ہوتے ہیں، کیا ہماری شخصیت کا معیار وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اگر کوئی انسان فیل ہو گیا یا کوئی ڈاکٹری کرنا چاہتا ہے تو ایم کیٹ کا دوبارہ رپیٹ کرنا یا پھر گیپ لینا یا سپلی آ جانا، کیا یہ ناکامی کی ضمانت ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے. اگر انسان زندگی میں ناکام ہو جائے تو کیا کسی امتحان میں ناکام ہو سکتا ہے، تو کیا یہ زندگی کا اختتام ہوتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. ٹھیک ہے. کیا ہر بچے کو ڈاکٹر یا انجینئر بننا چاہیے؟ بالکل بھی نہیں. صحیح. کیا ذہنی بیماری، اگر کوئی انسان یہ شو کرتا ہے کہ اس کو ذہنی طور پر کوئی مسئلے کا سامنا ہے، یا وہ کسی کو بتاتا ہے یا پھر وہ ایک سائیکائٹرسٹ کی، ایک سائیکالوجسٹ کی ہیلپ لیتا ہے، تو کیا یہ کمزوری کی نشانی ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے. آپ اگر اس پورے پروگرام کو 1 منٹ میں سمرائز کریں، آپ گورنمنٹ آف پاکستان، گورنمنٹ آف انڈیا، ایون بچوں سے، والدین سے، ٹیچر سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمارے بچے ہماری قوم کا مستقبل ہیں، اور بچوں کو جہاں ان کی تعلیمی جو سرگرمیاں ہیں، تعلیمی جو ان کے گریڈز ہیں، اس میں امپورٹنس
اور آگے بڑھنا ضروری ہے، اسی طرح جو بچوں کی تربیت ہے کہ بچوں نے جو خدا نے ان کو پوٹینشل دیا ہے اس پوٹینشل کو اجاگر کرنے کے لیے جو فیسلٹیز ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ ایک یونیورسٹی میں وائس چانسلر ہیں، یا اگر آپ بیوروکریٹ ہیں، یا اگر آپ پولیٹیشینز ہیں، تو خدا نے آپ کو ایک آنر دیا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ اپنے ریسورسز میں آپ اپنے بے شک محلے میں، اپنے شہر میں، اپنی یونیورسٹیز میں کوشش یہ کریں کہ بچوں کو جو بھی خدا نے ان کو پوٹینشل دیا اس کو گرو کرنے کے لیے آپ ریسورسز ضرور پرووائڈ کریں. اور اگر بچے کبھی بھی آپ کے پاس ناکامی کی حالت میں آئیں، پریشانی کی حالت میں آئیں، تو ان کو سمجھانے سے پہلے سمجھنے کی کوشش ضرور کریں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ذیشان، آپ نے اتنا ٹائم دیا اور والدین سے اور بچوں سے آپ نے ان کے مسائل پر بات کی، اور بہت ہی مفصل طور پر آپ نے بات کی. آپ کا بہت بہت شکریہ. بچے جو ہیں ہماری قوم کا سرمایہ ہیں، اور ہمیں چاہیے، ہماری گورنمنٹ کو چاہیے، اساتذہ کو چاہیے کہ ہم ان کی جسمانی اور ذہنی صحت کا خیال رکھیں. اپنا خیال رکھیے گا. اپنے ہوسٹ ڈاکٹر بکر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.